जी नाज़रीन, एक बार फिर हाज़िर हैं प्रोग्राम सुबह गम में, और एक बार फिर आपको आज के दिन की ताज़ियत पेश करते हैं। आज यौम शहादत है हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, और जो हमारे यूके यूरोप से बाहर के नाज़रीन हैं उनके लिए आज 28 सफ़र है, तो यौम विसाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और शहादत पाक है हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। उस मुनासबत से भी आपको ताज़ियत पेश करते हैं। तो बेहतरीन बात जारी थी ब्रेक पर जाने से पहले कि अपने अंदर और भी फिर ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हम जब एक ट्रैक हमें मिल गया, हिदायत के ऊपर हम आ गए, तो फिर और भी ज़्यादा जो सफ़र है या जो अपने आप को ठीक करने का जो एक तरीक़ाकार होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी तेज़ी होनी चाहिए। गुनाहगार ज़रूर हम हैं, लेकिन गुनाहगार होने के बाद फिर अपने उन गुनाहों को किस तरह से कम कर सकते हैं, ये भी हुनर अब हमें आना चाहिए। देखिए, हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन ज़िंदगी से ज़्यादा सफ़र हासिल करता है और काफिर इसी ज़िंदगी से लज्जत उठाने में मगन रहता है। अब मोमिन ज़्यादा सफ़र इख्तियार करता है। मासूम का कौल है कि बेहतरीन ज़्यादा राह जो है वो तकवा है, तकवा खौफ खुदा, यानी कि मोमिन के दिल में खौफ खुदा होगा तो कोई भी काम वो करने से पहले सोचेगा कि अगर हम ये करेंगे तो फिर इसका अंजाम क्या होगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा, अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा। तो तकवा जो है वो बेहतरीन ज़्यादा राह है। वाह 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 वाह। और जो बस कुछ लोग हैं जो दुनिया को इसको ज़्यादा इसी में मगन रहते हैं। कॉलर आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी माँ जी, बहुत ठीक शुक्रिया। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत दुआएं। जज़ाकल्लाह। माँ बेटी आप ठीक हैं? बहुत शुक्रिया आपा, अल्लाह का शुक्र है। आप खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम देरो अस्सलाम। दुआएं दोनों को। बहुत शुक्रिया आपा। और मौला इमाम अली रज़ा की शहादत की तज़ियत पेश करती हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और दुआ पढ़ना चाहती हूँ। बिल्कुल बिस्मिल्लाह करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। मज़लूम बेवतन मेरा मौला रज़ा है, मज़लूम बेवतन मेरा मौला रज़ा है, हाय जिसको ज़हर लोगों मुसलमानों ने दिया है। सब आंखें करो बंद, दुहाई है दुहाई, एक बीबी अज़ादारों यहाँ शाम से आई, लिपटी है जनाजे से नहीं सब पर्दा, आए हैं जनाजे पे नबी शाहे उमम भी, कलसूम रकैया भी है मसूमाए कुम भी, वो बीबी है करबल में जली जिसकी अबा है, मामून अब्बासी की नीयत है ये लोगों, हाय आले पैगंबर की अतायत है ये लोगों, सैदानियों ने जरा देखो, सैदों से जरा देखो ये उम्मत की वफा है, रोते हैं फरिश्ते भी जमीन और जमान भी, हाय लुगो कलम अर्श बरी कौनो मकान भी, खैर नसा के लाल के मातम की सदा है, मजलूम बेवतन मेरा मौला रजा है, हाय जिसको ज़हर लोगो मुसलमान ने दिया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। खुदा जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। बहुत शुक्रिया। बर्मिंघम से आप शामिल हुई। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इलाही आमीन। अच्छा, अगले कॉलर हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बात कीजिए, आप लाइव आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। हमारे साथ कौन? शेख हाशिम अली शाह ब्रैडफोर्ड से। जी बेटा, बहुत शुक्रिया सैयद हाशिम अली शाह जी। नोहा पढ़ना है। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। मातम कर लो हुसैन का, लोगो दुनिया फानी है, मातम कर हुसैन का, लोगो दुनिया फानी है, टूटती है कब सांस की डोरी, टूटती है कब सांस की डोरी, बात ये किसने जानी है, मातम कर लो हुसैन का, लोगो दुनिया फानी है, झूठे हैं सब रिश्ते नाते, कोई न तुमको पूछेगा, झूठे हैं सब रिश्ते नाते, कोई न तुमको
پوچھے گا کچھ نہیں تیرا اس دنیا میں، کچھ نہیں تیرا اس دنیا میں، ہر ایک شے بیگانی ہے، ماتم کر لو حسین کا لوگو دنیا فانی ہے، یا حسین کی یاد آتی ہے ملکوں ملکوں پھرتا ہے، یا حسین کی یاد آتی ہے ملکوں ملکوں پھرتا ہے، پانی سات سمندر کا، پانی سات سمندر کا، اب شرم سے پانی پانی ہے، ماتم کر لو حسین کا لوگو دنیا فانی ہے، سال 18 زینب نے نازوں سے جس کو پالا تھا، سال 18 زینب نے نازوں سے جس کو پالا تھا، اس کو کیا معلوم کہ اس نے، اس کو کیا معلوم کہ اس نے جگر پہ برچی کھانی ہے، ماتم کر لو حسین کا لوگو دنیا فانی ہے، جب سے دن عاشور کا گزرا ہم شبیر کو روتے ہیں، جب سے دن عاشور کا گزرا ہم شبیر کو روتے ہیں، ماتم کی تاریخ نہ پوچھو، ماتم کی تاریخ نہ پوچھو، اب یہ بات پرانی ہے، ماتم کر لو حسین کا لوگو دنیا فانی ہے، صلوات ماشاء اللہ بیٹا، بہت شکریہ سید ہاشم علی شاہ بریڈ فورڈ سے، اور ایک اس مصرے میں کتنا بڑا پیغام تھا کہ ماتم کر لو حسین کا لوگو دنیا فانی ہے۔ تو ان ایام میں خوش نصیبی ہم سب کی، اس وقت ہماری سانسیں جاری ہیں اور ہم ذکر حسین علیہ السلام اور آل کا کر رہے ہیں۔ اگلے سال کا کس کو پتہ ہے، اگلے دن کا کسی کو نہیں پتہ، تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جتنا زیادہ ہم گڑ گڑا لیں، جتنا زیادہ ماتم کر لیں، جتنا زیادہ گریہ کر لیں اور راضی کر لیں، اور گناہوں سے اپنا جو ایک میل جمع ہوا ہے، جو زنگ لگا ہوا ہے ہمارے دلوں سے اوپر، وہ اس کو سب کو ہم ختم کر دیں، اور ایک شفاف ہو کے، جیسے کہ ہوتا ہے، کوئی عام مثال دوں گا، گاڑی واش کرانے جاتے تو گاڑی جب دھل جائے یا کوئی بھی چیز دھل جائے تو ایک شفافیت اس میں نظر آتی ہے، نکھری نکھری نظر آتی ہے۔ تو کاش ہم جب 8 ربیع الاول کے بعد جب ان ایام سے گزر جائے اور پھر عید زارہ جب منائیں تو تھوڑی سی شفافیت، ایک نکھرا اجلا پن ہم میں ضرور نظر آنا چاہیے، وہی میل کچیل، وہی زنگ آلودہ ہماری زندگی رہی تو پھر یہ ڈرامہ بازی شاید ہم نے کی، اس کی ہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب فاروق نظر صاحب، میں بی بی میں شبیر زیدی بول رہا ہوں بیلجیم سے۔ جی بسم اللہ زیدی صاحب، بہت شکریہ۔ جی ہاں جناب علی، آج کربلا کے اندر 28 سفر منائی جا رہی ہے، امام حسن کی شہادت کا بھی دن ہے۔ میں امام حسن کی شہادت کے وصیے کے چند بند پڑھ رہا ہوں، ضرور پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد محمد حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا، سپارہ دل کا آہوں سے زیر و زبر ہوا، سم کا جو روح پاک پر ظاہر اثر ہوا، حال اس امام پاک کا اس دم زگر ہوا، راحت میں فرق اور شکم میں خلل پڑا، کٹ کر کلیجہ تشت کے اندر نکل پڑا، بستر پر درد دل سے تڑپنے لگے امام، صدمے سے سبز ہونے لگا روح سرخ فام، چلائے ہاتھ سے یہ کلیجے کو تھام تھام، دوڑو بہن کے کام ہمارا ہوا تمام، یہ کہتے کہتے زرد رخے پاک ہو گیا، چلاتے تھے کہ ہائے جگر چاک ہو گیا، فرماتے تھے حسن کے بلاؤ حسین کو، تھا دم بدم یہ حکم کے لاؤ حسین کو، بھائی کا حال زار سناؤ حسین کو، ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو، کہہ دو کہ جلد آئیے رحلت کا وقت ہے،
سن جائیے کچھ وہ آخرت کا وقت ہے. آئے حسین اتنے میں باچشم اشک بار چلاتے تھے کہ آپ کی غربت کے میں نثار. شبر گلے کو چوم کے کہتے تھے بار بار میں تجھ پہ صدقے ہے میرے نانا کی یادگار. مجھ سے زیادہ ظلم و ستم تم پر ہوئیں گے, ہم قبر میں تمہاری مصیبت پر روئیں گے. درد جگر سے غش ہوئے شاہ فلک جناب, غمگی تو تھے حسین ہوا اور اضطراب. حاضر تھی روح احمد الزہرا و بو تراب, وہ آسماں پہ ہو گئے باغ جنا کے باپ. سرپیٹ و مومنوں کے قضا کر گئے حسن, سرپیٹ و مومنوں کے قضا کر گئے حسن. بن بھائی کے حسین اور مر گئے حسن. پروردگار عالم امام زمانہ ہماری اس عبادت کو, ہمارے اس غصے کو قبول کرے, ہماری مشکلات کو آسان کرے, ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند کریں. وقت محمد و آل محمد کے شکریہ بہت بہت. الہی آمین. بہت شکریہ زہری صاحب, بیلجیم سے آپ شامل ہوئے. بالکل. امام علی رضا کا بہت کالر ہمارے ساتھ ہے, اس کے بعد ہم شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹی. جی محترم خادم حسین صاحب اور محترم فاروق صاحب اور تمام سادات و غیر سادات کو معصومین کی شہادت کا پرسہ جزاک اللہ. اور اللہ تعالی ہمیں ان کے دست پر, ان کی ہدایت پر, ان کی اتباع پر قائم رکھے اور ہماری زندگی کا خاتمہ محمد و آل محمد کی اتباع میں ہو. الہی آمین. اور چند باتیں اگر اجازت ہو تو بسم اللہ. امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں یہ میں ایک چھوٹا سا, بہت ہی انتہائی چھوٹا سا طالب علم دین ہونے کے ناطے جب میں مطالعے کے اس پہلو پر پہنچا کہ دنیا بڑی بے وفا ہے اور بڑی خود غرض دنیا ہے. امام حسن کے زمانے حیات میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تو حسن علیہ السلام سرداران امت قرار دیں گے رسول, سید الامہ کہیں گے رسول کہ یہ میری امت کا سردار ہے. لیکن وہ سردار, اس سے کبھی بیعت لی جاتی ہے, کبھی اس کو پیچھے نماز پڑھائی جاتی ہے, اور کبھی ہماری ماں جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی ان کو اپنے نانا کے ساتھ دفن کیا جائے, اور یہ کہہ دیا جائے اس سے پہلے امام حسن علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدۃ النساء العالمین کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ وارث ہی نہیں ہیں, جو رسول چھوڑ کے جاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے. تو رسول کی زندگی میں تو یہ تمام وارث تھے, لیکن رسول کی زندگی بعد ان کی وراثت ہی ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد یہی ظلم نہیں ہے. علامہ اہل سنت والجماعت کے ایک جید علماء میں سے ایک عالم ابن اسیر تاریخ کامل میں اور محمد حسین دیار بکری تاریخ خمیس میں لکھتے ہیں کہ جب امام حسن کے جنازے کو بنی ہاشم لے کے آئے تھے اور ان کو حضور کے ساتھ دفن کرنا چاہا تو اس وقت جناب حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے. یہ ہے اجر رسالت دیا گیا رسول کی تربت کے سامنے, اور یہ عقیدہ دیا جاتا ہے کہ رسول حاضر و ناظر ہیں. ہمارے یہ جب درود و سلام پڑھتے ہیں تو ان کا درود و سلام رسول جواب دیتے ہیں, تو کیا کیفیت ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رسول اکرم دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے بیٹے کہ جس کو رسول بہت پیار کرتے تھے اور وہ شبیہ رسول بھی تھے کہ اس کے جنازے پر تیر برسائے جا رہے ہیں.
تو بہرحال اور اس کے ساتھ یہاں تک بھی نہیں، کیونکہ میں نے حج کیا ہوا ہے، میں نے جنت البقیع میں دیکھا ہے کہ وہاں تو ایک پتھر پڑا ہوا ہے، تربتوں کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، مزاروں کو فروخت سب تو ختم کرنا تھا، تربتوں کا نشان بھی مٹا دیا گیا ہے، صرف ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اور آپ کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی کہ انتہا ظلم کی بات یہ ہے کہ آپ پر جبر کیا جاتا ہے، آپ کو ٹھڈے مارے جاتے ہیں، ہم کو چھڑیاں ماری جاتی ہیں۔ بہرحال ہم یہ صدا بلند کرتے رہیں گے اور غم حسین میں روتے رہیں گے، اور یہی ہماری زندگی کا مشن ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اسی کے ساتھ حیات رکھے اور اسی کے ساتھ ہمارا دنیا سے خاتمہ ہو۔ جزاکم اللہ خیرن جزاک۔ بہت شکریہ محترم خادم حسین صاحب مانچسٹر سے، بہت اچھی بات آپ نے کی اور ایک دعوت فکر دی ہے کہ سب لوگوں کو تحقیق بھی کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں ہم ایشیا میں، ہمارے پاکستان میں، اور اولیاء اللہ کے بہت ماشاءاللہ بہترین مزارات ہیں، ان کے عرس بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ائمہ معصومین کے شہادت کے ایام بحیثیت مسلمان یا بحیثیت پاکستانی آج کا دن جیسے، پھر وہ ظاہر حقیقت کھلنے کا ایک خطرہ ہوتا ہے نا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی ہم بات کریں گے تو وہ دن جو ہے کیا اس دن ہوا، کیا واقعات ہوئے، اس کی بات ہوگی، جنازے کی بات ہوگی، حضرت امام حسن علیہ السلام کی اگر شہادت کی بات ہوگی تو لوگ پوچھ سکتے ہیں، پھر ظاہر ہے اس کو اگر ذکر ہی نہ چھیڑا جائے وہ الگ بات ہے، اگر ذکر چھیڑ جائے تو پھر وہ واقعات بھی آئیں گے۔ تو لوگوں کو اتنا محروم رکھا گیا ان تمام حقائق سے اور جان بوجھ کے، تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ جو پہلے کی زندگی ہم سب کی اکثریت کی جو گزری، اور اب بھی جو لوگ ہیں وہ غفلت میں ہیں اور ان کو احساس نہیں۔ کل میں ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا، ایک بہت ہی اہل سنت ماشاءاللہ بھائیوں کا وہ چینل ہے، اور وہ سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے وہ زیادہ اپنے آپ کو وقت کیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے مسواک جو ہے وہ بھی جیب میں رکھنی ہے اور سارا کچھ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو، جیسے خادم صاحب فرما رہے تھے نا کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور حاضر و ناظر ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، ہم اگر اچھا کریں گے، ان کی سنت کو زندہ کریں گے تو ہمیں اتنا ثواب ملے گا۔ تو ان کا کوئی 2 گھنٹے لائیو پروگرام تھا، ان کا یہی چل رہی تھی بات کہ یہاں پر UK یورپ میں ٹوائلٹ میں کیا مسائل ہوتے ہیں اور ہم کس طرح سے طہارت کر سکتے ہیں۔ 2 گھنٹے لائیو، ان کو کوئی فکر نہیں تھی آج کا دن کیا ہے، کن ایام میں ہم جا رہے ہیں، اور وہ سنت کی بات کر رہے تھے اور عجیب غریب کے، اور آگے لوگ بیچارے ان کو جو کچھ بتایا جا رہا تھا وہی میں سمجھتا ہوں آگے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، قصور ہوتا ہے جو خود عالم ہے بندہ، جس کو سب کچھ پتہ ہے لیکن وہ کتاب کھول کے صحیح حقیقت بیان نہیں کرتا۔ تو آہستہ آہستہ لوگ ناظرین چنگل سے نکل رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا احساس کریں، بیداری کا مظاہرہ کریں، تو یہ تمام حقائق ان کے سامنے آ سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ لیبل لگ جائے جی آپ شیعہ ہو جائیں، آپ یہ ہو جائیں، آپ کے اندر علم ضرور آ جانا چاہیے، آپ اویئر ضرور ہو جائیں تمام حالات سے، اس کے اوپر لیبل جو بھی لگا دیں۔ کالر ہمارے انتظار میں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محمد فروخ صاحب، میں محمد کو بلندر سے بول رہا ہوں۔ مہربانی محمد یعقوب صاحب۔ جناب آپ کو بیٹی کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں، اور صبح غم ازا کی سب مومنوں کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ فروخ صاحب ان اماموں کے ذریعے اور ان اللہ والوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو شیطان سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس طرح محبت کرو جس طرح میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت ہر زمانے میں ہے، ان کو ڈھونڈو جس طرح بچہ ماں کو ڈھونڈتا ہے۔ یہ ڈھونڈنے کے بغیر فروزہ کام نہیں چلے گا۔ اللہ کے بہت نام ہے، جس نام سے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ شیطان کے لیے موت ہے، اللہ کو پکارو، اللہ کو پکار کر اپنے آپ کو پاک صاف کرو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول حاضر ناظر ہے، ان کو اس طرح دیکھا جا سکتا ہے جس طرح اپنے ہاتھ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے پیار کرو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے دور نہیں اور تم مجھ سے دور نہیں۔ بات یہ ہے کہ فروختہ ایمان کی، ایمان عین یقین، علم یقین، حق یقین کے ساتھ ہونا چاہیے آدمی کو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول ہر زمانے میں ہے اور یہ زندہ ہے۔ اگر بے نظیر زندہ رہ سکتی ہے
تو رسول اللہ زندہ کیوں نہیں رہ سکتے؟ ایمان، پختہ یقین اور بھروسہ. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کے نبی کے ساتھ اس طرح پیار کرو جس طرح پیار کرنے کا حق ہے. قرآن پاک پڑھو، قرآن پاک پڑھ کو سمجھو، کلمہ پڑھو، کلمے کو سمجھو کو حاضر ناظر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حاضر ناظر، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اس کے اوپر جس کا عمل بھی کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے رسول کو دیکھنا عبادت ہے، حضرت علی علیہ السلام کو دیکھنا بات ہے. یہ سب ایک ہی لوگ ہیں، لیکن بات سمجھنے کی ہے. یہ شیطان ہم لوگوں کو سمجھنے میں نہیں دیتا. ہم لوگ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ جائیں گے. ہمیں نبی کی اولاد ہے، آدم علیہ السلام نبی تھے اور نبی کی اولاد ہے. اپنے باپ کا فالو کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ ملنے کا چانس ہے. اسی کے ساتھ میں جانے جاتا ہوں اور آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ اور ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ جناب. بہت شکریہ، اللہ حافظ. بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب لندن سے، حوصلہ افزائی کا، دعاؤں کا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. تو سسٹر مجھے تو وہی بات کہ بہت افسوس ہوتا ہے اپنی سابقہ زندگی پہ کہ ہم کہاں کھوئے ہوئے تھے، اور لوگ جو ہیں وہ جو سرچشمے ہیں ایک جہاں سے ایک چیز آ رہی ہے، جیسے ہم اس بلب کو ہم ماننا شروع کر دیں، ایک گریڈ اسٹیشن ہے جہاں سے بجلی آ رہی ہے، اس کے کوئی حیثیت یا اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دیں. تو یہی بات ہے، اولیاء اللہ جو ہے ان کا بہت کام ہے، ان کا بہت بڑا مقام ہے، اور لیکن انہوں نے کہاں سے فیض حاصل کیا ہے ان کا ذکر ہی نہیں ہے، اور کوئی کسی حوالے سے کوئی بات ہی نہیں ہے. اور اگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر بات کریں تو پھر یہ حقائق، یہ تیر برسے اور یہ جنازہ کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا، یہ سب مسائل جو ہیں وہ کن کو بچائیں گے. حالانکہ ان دور میں پھر بچانا مشکل ہو جاتا ہے. ایام فاطمیہ میں، محرم الحرام میں، یزید، معاویہ، آگے جالتے جائیں تو مشکل ہو جاتا ہے ان کی وکالت. ایک کالر ہمارے انتظار میں ہے، پھر آپ کی رائے ضرور لیں گے کہ جو پرانے یا پیدائشی شیعہ ہیں وہ کیا فیل کرتے ہیں. مجھے تو اپنی بہت زیادہ ندامت ہو رہی ہے. کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، میری بہن کو بھی السلام علیکم. جی شاہ صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ اگر کل میری بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس پر معذرت کروں گا. نہیں جی نہیں، آپ شاہ صاحب آپ ہمارے بات کیا کی تھی، آپ کیپٹن ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کوئی کال کم رکھے، آواز کم یا کوئی تقریر نہ کریں، تو اچھا پیغام تھا آپ کا. اچھا، تو میرا مقصد صرف اتنا ہی سا تھا، اور جو آپ وضاحت کرتے ہیں کسی بات پر اس سے میرا مقصد نہیں تھا. یہ آپ کی ایک بات تھی، آپ نے پہلے کچھ عرصہ یہی کہا تھا کہ مختصر رکھے کیونکہ ہر کسی کو موقع مل جائے. بالکل صحیح. تو میں آخری بات کروں گا کسی مومن کی دل آزاری کرنے والی جو ہے، یہ میرا آخری بات ہوگی زندگی میں. اچھا. تو دوسرا یہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ بھی احساس رہنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی مومن کو بے جا تکلیف تو نہیں ہو رہی. تو ان دونوں باتوں کے درمیان ہمیں رہنا پڑے گا. تو میں ایک بار پھر معذرت کسی کی بھی اگر دلزاری ہوئی ہو. تو دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بھائی فاروق، میں نے آپ سے کہا تھا ایک بات کہ ہر کسی سے پیار نہیں کیا جاتا، نہ ہی ہو سکتا ہے. صحیح. یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے تمہیں خود بخود ان کی چاہت یا محبت ہو جاتی ہے. آپ ان میں سے ایک آپ ہیں بھائی فاروق. بہت شکریہ. میں دل سے مطلب ہے کہ میری آپ سے یہ الفت ہے آپ کے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ہم آپ کے نوکر ہیں. بات یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہت ہی عظیم ترین پیغمبر خدا ہے. اور سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبے کے پاس چھوڑا اور اس بیابان سے جب پیچھے جا رہے تھے تو ہر چند قدم کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، میں نے اپنی کچھ ذریت کو تیرے اس گھر کے قریب لا بسایا ہے اور میں یہ خلاصہ پیش کر رہا ہوں، تو ان کو نماز قائم کرنے والا بنا دے اور کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، ان کی محبت کچھ دلوں میں ڈال دے. تو پیغمبر کی دعا ہے. اب دعا انہی دلوں کو کھینچے گی جن میں اس دعا کا اثر جائے گا. تو ہر کسی میں یہ اثر نہیں جا سکتا، یہ پیغمبر کی دعا ہے اور وہی لوگ اس در پہ آئیں گے. اور آپ نے فرمایا کہ آپ پیدائشی شیعہ، ہم کیا محسوس کرتے ہیں؟
ہم اتنا کرتے ہیں کہ ایک دو بندے چلتے ہیں، اگر فاصلہ طے کرنا ہے ایک گھنٹہ پہلے چلا جاتا ہے وہ آگے ہوتا ہے، اور 1 گھنٹہ پیچھے جو آنے والا ہے وہ اس کا فاصلہ تھوڑا پیچھے رہتا ہے۔ تو ہم تو شروع ہی سے فیل کر رہے ہیں کہ یہ ظلم آل رسول کے ساتھ کیسے اور کیوں ہوا۔ آج دن تک میں 50 سال کی عمر ہو رہی ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ لوگوں نے سمجھا کیا رسول کو۔ اور آپ جو ہے نا، آپ کو دوہرا غصہ ہے۔ ایک غصہ یہ کہ آپ جن کو مانتے رہے وہ دشمن رسول تھے اور ان کی آپ کے رسول کی آگ کے دشمن تھے، اور دوسرا یہ اپنے اوپر غصہ کہ ہم نے پہلے اس کو ریئلائز کیوں نہیں کیا، اور آپ پہ بھی غصہ ہے، آپ نے بتایا کیوں نہیں پہلے۔ سے کہوں گا کہ آپ کے پاس میرا فون نمبر ہے تو وہ آپ سے فون لے لیں اور وہ میرے ساتھ بات کریں۔ شکریہ۔ ضرور جی ضرور، بہت شکریہ علی جان شاہ صاحب۔ بالکل بہت سے غصے ہیں شاہ صاحب، اور آپ نے جو ایک تجویز دی تھی اس میں کوئی برا منانے والی بات نہیں۔ سارے ناظرین جو ہمارے ہیں، آپ سمیت کوئی بھی تجویز دینا چاہیں، بعض اوقات کال ہولڈ پہ لگ جاتی ہے، اور کچھ ایسا پوائنٹ جیسے وضاحت میں نے کی کہ جیسے جنت البقیع کا عام لوگوں مسلمانوں کو نہیں پتہ، اور ایسے ہی نہیں پتہ جیسے ناروے کا کوئی انگریز ہے جو -25 میں رہتا ہے، اسے نواب شاہ کی گرمی کا نہیں پتہ۔ آپ لوگ جو پیدائشی شیعہ ہیں، آپ جو ٹرمز یوز کرتے ہیں یا آپ جو اویئر ہیں جن باتوں پہ، یہاں پر 99% جو مسلمان ہیں وہ باتیں نہیں جانتے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا مسائل ہے۔ تو میں چونکہ اسی بیک گراؤنڈ سے ہوں، میں کس اندھیرے سے وہ لوگ اب بھی مبتلا ہیں، تو میں ذرا سے ان لوگوں کے لیے آسان زبان میں ذرا بتا دیتا ہوں کہ یہ مسائل ہیں، یہ جنت البقیع، یہ انہدام ہوا اور یہ اس طرح مسائل ہوئے، تھوڑی سی وضاحت کرنا پڑتی ہے۔ تو شاہ صاحب نے اس کی بھی آج چھٹی دی ہے، تو مہربانی۔ تو ایک اور کالر ہمارے انتظار میں۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، میں سید غیور عباس لاسگو سے بول رہا ہوں۔ غیور عباس، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ انکل، آج سب سے پہلے جو آپ کہے تھے آپ شرمندہ ہیں کہ آپ نے جو پچھلی زندگی جامع چھوڑ کے یہ شیعہ بنے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اب شرمندہ نہ ہوئیں، کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں ہول پہلے یزید کے ساتھ تھا، لیکن جب اہل بیت اور آل محمد کے دار پہ آیا تو علیہ السلام بن گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے دار پہ آپ آئے ہیں وہ نیت دیکھتے ہیں، وہ حیثیت نہیں دیکھتے۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اور آگے میں آج آپ کے ٹاپک پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج مومن اور مسلمان کی یوم غم اب آخر میں آ گئی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر مسلمان اب یہ افسوس کر رہا ہے کہ اب ہم اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اب پتہ نہیں اب نیکسٹ محرم کے لیے ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں، ہم ادھر ہوئیں گے کہ نہیں۔ تو ہر وہ افسوس کر رہے کہ ہم پھر سے امام حسین کے غم میں شامل ہوئیں گے کہ نہیں۔ اور پھر بھی یہ جو مسلمان اور مومن ہے، یہ اب جن کے دلوں میں حسینیت ہے، وہ اب یہ اپنی ماؤں کو بھی دعا دیتا ہے کہ یہ انہوں نے وہ دودھ لایا کہ جس کے اندر امام حسین علیہ السلام کا غم تھا، اور اس لیے ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مومن اور مسلمان غم میں شامل ہیں۔ تو انکل، آج میں آخر میں ایک چھوٹی سی دعا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ سارے مومن مسلمانوں کو اللہ کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح ہر مومن دعا کر رہا ہے کہ ساری زندگی کہ بس محرم میں نہیں، ساری سال وہ غم حسین میں شامل رہے اور اپنے دل میں حسین رکھے اور قبر حسین رکھے، بس محرم کے دنوں میں نہیں، ہر سال رکھے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ تھینک یو۔ ماشاءاللہ، جیتے رہو بیٹا، بہت شکریہ غیور عباس گلاسکو سے۔ اور کیا ہی بہترین مثال حضرت حور علیہ السلام کی آپ نے دی، اور توبہ کی جیسے ہم صبح بات کر رہے تھے، کوئی بھی اگر بھٹکا ہوا ہے تو آخری لمحے میں بھی اگر وہ یہ باور ہو جاتا ہے اسے کہ یہ غلط راستہ تھا اور اسے اپنا لیتا ہے، تو اس کو ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے۔
بالکل. اور علی شاہ صاحب سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے جو بات کی تھی کل وہ کسی کی دل آزاری نہیں تھی, وہ ایک اچھی بات تھی کہ دوسروں کو جو کالرز ہیں ان کو خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو صرف 20 یا 15 منٹ ہولڈ کرتے ہیں اس کے بعد وہ ہمیں اتنی لمبی چوڑی ای میل بھیج دیتے ہیں, باتیں سناتے ہیں, جی ہم نے اتنی ہولڈ کر لیا, ہم نے یہ کر لیا, تو باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. تو اگر آپ نے لوگوں سے کہا شاید ہم نہ کہہ پاتے ہیں, فاروق بھائی کہنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے اچھی سجیشن دی ہے, دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. جی بسم اللہ. محمد علی صاحب. ہاں جی, جزاک اللہ. ایام گزر رہے ہیں, سفر کا مہینہ بھی گزرتا جا رہا ہے, جی ہاں, اور سب کو احترام کرنا چاہیے. کل کا جو آج کا دن ہے یا کل رات جو تھی, مجھے پتا ہے کہ مسلمان ڈویژن میں کھڑے ہوئے تھے کہ ہمارے ایام بھی چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دوسری قومیں جو ہیں وہ اپنا جشن منا رہی ہیں, لیکن ہم کو عبادت کرنی چاہیے, چاہے وہ سال کا کوئی بھی دن ہو, کوئی بھی مہینہ ہو, نفل پڑھ لینے چاہیے تھے, ایکسٹرا عبادت کرنی چاہیے کہ کوئی اگر کوئی خوشی کسی طرح سے منا رہا ہے لیکن ہم اس کو اپنا رنگ دے دیں, تو یہ ہماری ڈیوٹی بھی بنتی ہے. تو کیونکہ ہمارے ایام چل رہے تھے فاروق بھائی, کل رات کو جہاں پہ میں کام کر رہا تھا, کھڑا تھا وہاں پہ, تو وہاں پہ یہی سچویشن بنی تھی کہ اپنے دل کے اندر امام حسن علیہ السلام کی شہادت, یہ جو سفر کا مہینہ تھا, ابھی امام حسین علیہ السلام کا جو دن گزرے تھے, تو یہ دل کے اندر ہی تھی. لیکن وہ جو جن کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی وہ لوگوں کے چہروں پہ ہنسی تھی. اب میں سوچ رہا تھا کہ کیا کیا جائے, تو یہاں وہاں پہ کھڑے کھڑے مجھے ایک بات یاد آئی کہ وہ کہتے تھے نا کہ جن کے ہونٹوں پہ ہنسی پاؤں میں چھالے ہوں گے, ہاں وہی لوگ اے حسین اے حسن تجھے ڈھونڈنے والے ہوں گے. تو میں یہی دیکھ رہا تھا کہ میرے دل میں رات کو آ گیا کہ ان لوگوں کو کیا پتا کہ محمد علی یا جو ہم مسلمان ہیں ہمارے کچھ اور بھی طریقے ہیں, ہم اپنے ایام کرتے ہیں, تو ہم کس سچویشن میں ہیں. تو لیکن ان کو بھی سمائل دینی پڑتی تھی, ان کو بھی کہنا پڑتا تھا کہ اچھا جو تم کر رہے ہو اللہ ٹھیک ہے, تمہارا بھی خیر خیریت سے گزرے. اس میں دعا ڈال دیتا تھا اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ آپ کا دن یہ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کرے. تو اس طرح کا رات کو میری جو رات گزر گئی. تو باقی ایک فاروق بھائی میں داد دوں گا اپنے یعقوب بھائی صاحب کو, انہوں نے شاعر ہوتا ہے, کچھ لفظ ڈھونڈتا ہے کہ بڑی مشکل سے اس نے اپنی بہر اس نے بنانے ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے جس طرح بے نظیر کو اپنی گفتگو میں استعمال کیا ہے, میں ان کو داد دیتا ہوں کہ کوئی اور بھی مثال دے سکتے تھے کہ اگر بے نظیر زندہ ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں زندہ ہو سکتے. کوئی بات نہیں, ہمارے پیارے بزرگ ہیں, وہ بزرگوں کی بات تو ہم بھی نہیں برا مناتے کوئی نہ. تو فاروق بھائی اب بات یہ میں کرنا چاہتا ہوں, بات اصل کریں, وہ اتنی 3-4 باتوں کے اندر جو اصل بات ہے محمد علی صاحب وہ کریں. بسم اللہ. سوری میں جس کے انتظار میں ہم, کیونکہ آج چھٹی کا دن سب لوگ گھر میں بیٹھے, آپ 1-آدھا گھنٹہ آج کے دن کے لیے ایکسٹرا رکھ لیں, آپ نے گھر پہ جا کے کیا کرنا ہے. ہم گھر جاتے بھی نہیں ہیں محمد علی بھائی, ہم نیچے ایڈمن میں بیٹھ کے پھر کال سنتے ہیں سارا دن. آپ پروگرام کے بعد گھر میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں. دفتر والے نمبر پہ فون کریں اور ہمیں کوئی اچھی سی ریسیپی بتائیے گا کہ کیا کریں آج. انشاءاللہ. دیکھیے تو یہ تو آپ ہمارے میجر صاحب ہیں, ہماری جو ٹیم ہے ان کا کام بنتا ہے کہ آج کے دن سب مومنین گھروں میں بیٹھے ہوئے, ان کو ایکسٹرا ٹائم دے دو. اللہ کے بندو, چلو ہم 2-2 پاؤنڈ ایکسٹرا دے دیں گے, لیکن ہمارے لیے 1 گھنٹہ اور استغفر اللہ, کیسی بات یہ سارا ٹائم ہی آپ کا ہے محمد علی صاحب. جزاکم اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. آپ نے برا نہیں مانیے گا, بہت چھوٹی بات کی. جتنے ابھی آپ نے باتیں کی ہیں کہ میں آپ کی گفتگو سے باتیں پک کرتا ہوں کہ دوسرے چینل کے اوپر وہ زیادہ سے زیادہ زور دے رہے تھے کہ مسواک کے متعلق یہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ٹیبل کے اوپر فاروق بھائی, کیا مجھے آپ بتائیں, علماء دین بتائیں, ہمارے جتنے بھی کالرز آتے ہیں, یعقوب بھائی ہیں, خادم حسین صاحب ہیں, نقوی صاحب ہیں, جتنے بھی, میں غیور بیٹا ہے, میں سب کے نام لوں گا تو پھر لمبی لسٹ ہو جائے گی. کہنے کا مقصد ہے کہ جو بھی آتے ہیں اب یہ بتائیں کہ کیا ہم نے صرف اور صرف ایام آ جائیں گے تو ان کو پرسہ دے کے تو خاموشی سے بیٹھ جانا ہے, کہ یا ان مسئلوں کا حل بھی نکالنا ہے. کوئی کسی کی دل آزائی نہیں ہوگی. کیا ہم نے اس گتھی کو سلجھانا ہے یا اس گتھی کی گانٹیں جو بندھی ہوئی ہیں ان کو ابھی تک بندے رہنے دینا چاہیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب ٹائم آ چکا ہے, ایام گزر چکے ہیں, کوئی ایسا ٹاپک رکھیں جس کے اندر ہم یہ بولیں کہ امت کی یہ گتھی جو ہے کس طرح سلجھا سکتے ہیں.
کیا ہم امام حسین علیہ السلام کے امام حسین علیہ السلام کے ٹاپک کے اوپر کوئی دنیا مجھ سے بات نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ وہ معصوم ہے, وہ شہادت ہوئی ان کی شہادت کو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے نا نہیں چھپا سکتی اور نہ اس کو دبا سکتی ہے. باقی رہ گئے اختلافات ہمارا یہاں پہ ہے, امام حسن کے تھا اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, بی بی زینب علیہ السلام کے تھا, فاطمہ علیہ السلام کا تھا. تو یہ ان چیزوں کو گتھی کو کس طرح سمجھا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی ٹائم بہت لے لیا, اب ٹائم آ گیا کہ ان چیزوں کو ڈسکس کرے اور بڑے پیار محبت سے اس گانٹوں کو کھولے اور امت کو صحیح ڈائریکشن کی طرف لے کے جائے. جزاکم اللہ خیر فروز بھائی ٹائم دینے کا. بہت شکریہ محمد علی صاحب, جزاک اللہ. جی کچھ سمجھ آئی بات آپ کو؟ پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو انہوں نے کہا جو اختلافات ہیں بی فاطمہ الزہرا کے امام حسن کے, تو ان کو دور کریں. پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں ہم کسی کو لا ہی نہیں سکتے, ان کے مقابلے میں ہم کسی کے لیے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے. پہلی بات. جو ہیں ہی حق پہ ہم بات کرنا ہی نہیں پسند کرتے. ان کا میری اور آپ کی ہوئی تو ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میں مائل بھی ہو سکتا ہے میں اپنی غلطی کا احساس کروں, اور جو ویسے ہی پاک ہیں, غلطی سے پاک ہیں, اور جو حق ہیں تو اس کے مقابل تو کچھ بھی ہو جائے, جو بھی آ جائے وہ تو ہے ہی نہیں, مقابلہ ہے ہی نہیں کسی کا بھی کسی بھی بات پر. پہلی بات یہ تو کلیئر بنیادی ہے, بات یہاں کلیئر ہو گئی. دوسری بات یہ کہی کہ جو مجھے دل کو بہت عجیب سی لگی کہ 2 پاؤنڈ ایکسٹرا دے دیں گے, ٹائم بڑھا دیں. اللہ اکبر محمد علی بھائی, چلیں میں انتظار کروں گا, پروگرام کے بعد انتظار کروں گا. جو ہے وہ نماز کا وقفہ, نماز ہوتی ہے, اذان ہوتا ہے. جب ہمیں لگا کہ ہمیں پروگرام کا ٹائم بڑھانا ہے, ہم 3 گھنٹے 4 گھنٹے لائیو بیٹھے ہیں آپ کے بہن بھائی. تو یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی. اور محمد علی صاحب اگر پروگرام کو سپانسر کریں, میں ابھی بھی اذان کے بعد آنے کو دوبارہ تیار ہوں. محمد علی صاحب آپ کی کال کا انتظار ہے, آپ کم سے کم سپانسر کریں اگلا آدھا گھنٹہ, تو کیوں نہیں کریں گے, ہم پروگرام کریں گے, ہمیں سپانسرشپ چاہیے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. Assalamu alaikum, Ya Ali Madad. Mola Ali Madad. And I'm calling from Leicester, and I want to share my condolences on the wafat of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and our second Imam, Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salam, and our 8th Imam. جزاک اللہ. بہت شکریہ بیٹا, بہت شکریہ. تو لیجئے, ہماری چھوٹی سی بچی آئی ہیں اور وہ اویئر ہیں کیا دن گزر رہا ہے, اس کو کوئی فکر نہیں ہے. آج 1 جنوری ہو گئی ہے, اور اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو ہمارا شاید چھٹی بری گزرے گی یا کیا ہے. وہ بالکل پکی ہے, ان کو اطمینان ہے کہ آج اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں غم کا دن ہے, تو آج کچھ بھی ہو جائے آج ہم نے خوشی نہیں کرنی. اور یہ اندر کی اویئرنیس کی بات ہے. ایک گروپ یہ بھی ہے, احساس کی بات. ایک گروپ یہ ہے وہ ڈنڈے بردار ہے, ہاں جی نیو ایئر نہیں منانے دینا, ڈنڈے مارو جی انہیں, اور ویلنٹائن ڈے نہیں منانے دینا, لٹھ بردار جلوس. یہ اس طرح کچھ بھی تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک آپ کے اندر جو ہے وہ تبدیلی نہ آئے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی, علی بول رہا ہوں کارڈے سے. امام آپ یقین سے علی بول رہے ہیں نا بھائی, میں آپ کو تو پھر میں آج نہیں رہ سکا. امام حسن علیہ السلام کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرا نواسا میرے والے کام کرے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کو, یہودیوں کو بھی آپس میں بھائی بھائی بنایا اور ایک کیا, جو آپس میں ایک دوسرے کو مارتے تھے, ایک دوسرے کی بیٹیاں اٹھا کے لے جاتے تھے. تو انہوں نے بھی وہ کام کیا اور تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا, صلح کی, اور صاحب کہا کہ قرآن اور حدیث سے باہر کوئی بات بھی امیر معاویہ صاحب نہیں ہوگی. تو اس میں انہوں نے صلح کیا, اللہ کے دین کو ٹھیک کیا, مسلمانوں میں صلح کیا. ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاد میرا خلق ہے. اہل سنت والجماعت کے علماء جہاد کی طرف تو جاتے نہیں. مسواک مارو, حلوہ کھاؤ, میٹھا بڑی اچھی چیز ہے, پلاؤ کھاؤ, اور حضور کا یوم پیدائش منا لو. یہ کوئی حضور کی سنت نہیں ہے. حضور کی سنت تو جہاد ہے. ظلم کے خلاف لڑو, بے حیائی کو روکو, دونوں کو بھائی بناؤ. اس طرف تو اہل سنت اور جماعت جاتی نہیں. ان کا کاروبار ہے, چلو حکومت میں پوچھو تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا فقہ نکال لیتے ہیں. امام حسن کے فقہ میں کوئی فقہ بھی نہیں. جب بھی کوئی مسئلہ ہم بتاتے ہیں کسی کو, امام علی اور امام حسن کی فقہ سے بتاتے ہیں. جو وہ کر گئے وہ تو باقی کسی کی کیا ضرورت ہے. ان کا یہ کاروبار ہے مسواک والا, اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت البقیع پہ ہم نے تحقیق کی, وہاں انہوں نے
ایک راستہ بنایا ہے اور ہمارے علماء نے 3-4 علماء نے فتویٰ دیا ہے قاضی سمیت کہ اس راستے پہ چلنا آرام ہے. باقی قبریں میں میرے آدمی تو کہتے ہیں ٹھیک ہے. یہ میری بھی تحقیق ہے. خدا حافظ. بہت شکریہ جی علی صاحب کاڑی سے. اچھا یہ وہ ہیں کہ جو میلاد بھی نہیں منانا چاہتے یا جو بھی ان کا جو کاروبار ہے، یہ جو بھائی کاروباری ہیں یا جو اس طرح تجارت کر رہے ہیں انہوں نے اپنا حساب خود دینا ہے، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیوں میں بھی شامل ہوتے ہیں یہ بھی کوئی کم جو ہے ثواب والا کام نہیں ہے، یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے. ہم تو صرف اتنا کہیں گے جس کو توفیق ملی ہے وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے. بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا تو جی علی صاحب تھے، انہوں نے آج نام بتایا. ٹھیک ٹھاک. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی سید مجاہد حسین لندن سے عرض کر رہا ہوں. جی بسم اللہ سید مجاہد صاحب. جی بہت شکریہ. حضور گزارش یہ ہے کہ میں اپنے کالج لائف میں جی انسائکلوپیڈیا ورلڈ انسائکلوپیڈیا کا ایک مطالعہ کر رہا تھا جی، اور والیوم A to B کا جو سیکشن تھا وہ تقریباً 500 پیجز کے اوپر وہ مشتمل تھی. میں ویسی ورک گردانی کر رہا تھا تو مولا علی علیہ السلام کی بارے میں جو نا وہ وہاں پہ انفارمیشن اچانک میرے سامنے آ گئی. تو میں نے وہ انفارمیشن جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دی. تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا فاروق بھائی کہ علی واز ون آف دا 13 پیپل ہو ٹک دا پروفٹ ان ٹو دا گریو. امام علی ان 13 لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے رسول کو دفن کیا. یہ ورلڈ انسائکلوپیڈیا میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. یعنی کہ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ وہ پیغمبر خدا جن کے ساتھ 1,40,000 لوگوں نے حج کیا، مولا علی ایک دن اور ایک رات اس رسول کا جسد مبارک لے کے بیٹھے رہے اور کوئی مسلمان تدفین کے لیے نہیں آیا. صرف 13 لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کو دفن کیا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اگر مسلمان اس ایک بات کو سوچ لیں کہ وہ کون لوگ تھے جن کے لیے حکومت تشکیل دینا اتنا بڑا کام تھا کہ رسول اللہ کی میت کو چھوڑ کے تیسرے دن واپس آئے سقیفہ سے. بالکل. دوسری گزارش یہ ہے جی کہ جناب طاہر القادری صاحب کی یوٹیوب پہ وہ تقریر موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ایک دن امام حسن علیہ السلام کھیل رہے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے ان کی کچھ شکر رنجی ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ دور ہٹو ہمارے غلام ذرا دے. تم بھاگتے ہوئے اپنے بابا کے پاس گئے جو اس وقت حاکم وقت تھے جی، اور کہا کہ حسن نے مجھے غلام زیادہ کہا. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ کاغذ قلم لے جاؤ اور لکھوا لاؤ کہ میں حسن کا غلام ہوں اور وہ اگر میں مر جاؤں تو یہ پرچہ میرے ساتھ دفن کر دینا. تاریخ آگے خاموش ہے کہ امام حسن نے لکھ کے دیا کہ نہیں. گزارش یہ ہے کہ ہمارے سروں کی تاج ہیں اصحاب اکرام جو وفادار محمد و آل محمد ہیں، کبھی گستاخی نہیں کرتے. لیکن جنہوں نے آل رسول کے ساتھ زیادتی کی ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. یہ سیدھی سیدھی بات ہے. اور میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی صحابی نے آخرت میں آپ کو نہیں بچانا. شفاعت کسی صحابی کے واسطے وسیلے سے فاروق بھائی نہیں ہو سکتی. شفاعت اگر ہوگی تو محمد و آل محمد کے وسیلے سے ہوگی. سبحان اللہ. اور آخری بات یہ ہے کہ بہت بہت ضروری بات ہے کہ بندہ اس بات کے اوپر غور و فکر کرے کہ یہ ایک بہت بڑی گمراہی پھیلائی گئی ہے کہ عالم میں سب لوگ شامل ہیں. میں نے ایک مولوی سے کہا کہ تم اپنی پوری زندگی کو دیکھو، اپنا بچپن نوجوانی اور یہ جوانی دیکھو، کیا تم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہو کہ اللہ اس کے فرشتے تم پہ درود و سلام بھیجیں؟ وہ خاموش ہو گیا. میں نے کہا اگر درود سب پہ ہے تو تم پہ بھی ہونا چاہیے مولانا صاحب. تم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہو کہ اللہ اس کے فرشتے تم جیسے بندے پہ درود و سلام بھیجیں؟ اللہم صلی محمد محمد. بہت شکریہ سید مجاہد صاحب لندن سے، اور اللہ کرے کہ آپ کی باتیں ناظرین کے دلوں میں گھر کر جائیں اور تھوڑا سا وہ بھی تحقیق کا آغاز کریں. بالکل حقائق آپ نے بیان کیے. 13 لوگ جو تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ پڑھنے والے، اور بتایا جاتا ہے اس حال میں ہم نے بھی کتابوں میں کورس کی کتابوں میں وہی چیز آتی ہے کہ جو بہت زیادہ اتھینٹک مانی جاتی ہے یا ایک حکومت کی طرف سے یہی
کہ اس وقت جب وصال ہو گیا تو بہت زیادہ انتشار کا خدشہ تھا، لیکن اس انتشار کے دوران یا اس دوران جو بھی خلفشار تھی، ایک بھی بندے کی ہلاکت کا یا شہادت کا ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا، کہ حالانکہ وہ ایسا معاشرہ تھا کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہاں پر قتل ہو جاتے تھے، لیکن اقتدار کی اس جنگ میں ایک بھی بندہ مارے جانے کی کوئی اطلاع نہیں تھی کہ جہاں پر صحابہ کرام کو ضروری پہنچنا پڑا اور جانا پڑا اتنا اہم کام چھوڑ کے۔ تو یہ سب ہمارے سامنے ہے، اور انشاءاللہ تمام جو مسلمان ہیں، یہ ہے کہ تھوڑا سا جو دل میں اگر بغض ہوگا اور کدورت ہوگی، یہ کدورت کا جو تالا ہے نا، یہ جو بغض کا جو تالا ہے، آپ کو ہدایت کی طرف نہیں لا سکتا۔ آپ گھنٹوں صرف کر لیں، آپ ہنسیں، مسکرائیں، روئیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن جب تک بغض کا ایک تالا لگا ہے نا، بے شک چھوٹا سا تالا بھی ہو تو وہ بڑے بڑے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو یہ تالا، چھوٹی جندری جسے کہتے ہیں پنجابی میں، یہ جندری بھی لگی ہے تو آپ کچھ بھی کر جائیں، آپ کو ہدایت نہیں ملنے کی۔ لیکن جندری یا یہ جو تالا ہے وہ کھل سکتا ہے، لیکن اگر آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، اندھیرا کر لیں، اور جس طرح اس دن علی مرتضی زیدی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ سجدے میں جائیں اور نماز کے بعد سجدے کی حالت میں خود گفتگو کریں اپنی زبان میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ہدایت دے گا۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی۔ جی اشتیاق بٹ صاحب، بہت شکریہ۔ عظما بہن، آپ کو بھی میری طرف سے بہت بہت سلام، بہت شکریہ بٹ صاحب، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرسہ بھی۔ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو، بہت اچھی باتیں۔ 2 سے 3 باتیں فاروق بھائی آپ سے شیئر کروں گا جی ضرور۔ ایک ربائی کے ساتھ۔ زندگی ہے تو بس حسین کا غم، زندگی ہے تو بس حسین کا غم، نئے سال ہم تیری خوشی منا نہیں سکتے، نئے سال ہم تیری خوشی منا نہیں سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے تو ہم مسکرا نہیں سکتے، ہمارا سال نہیں زندگی حسین سے ہے، ہمارا سال نہیں زندگی حسین سے ہے، ہم اپنی زیست کا مقصد بلا نہیں سکتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ سے شیئر کروں گا کہ اگر انسان کا دل یعنی عقل پاک ہے تو تمام جسم پاک ہے، اور اگر دل پاک نہیں تو تمام جسم ناپاک ہے۔ بالکل تو بس یہ 2 باتیں آپ سے شیئر کرنی تھی۔ تو ایک ضروری بات میرے بھائی نے آپ سے شیئر کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کے حوالے سے، تو یہ بات بالکل درست ہے فاروق بھائی۔ میں پوری دنیا، پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ظاہری زندگی سے پردہ فرما کے ہمارا ایمان ہے، اتنا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ہماری باتیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہمارا سلام پہنچتا ہے، جواب آتا ہے، ہماری وہ بصیرت نہیں کہ ہم وہ دیکھیں یا سنیں، یہ بات ہے۔ لیکن جنازے کے وقت پورا مدینہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا، کوئی یہ انکار کر سکتا ہے کہ وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، بس چند اہل بیت کے لوگ تھے، باقی نہیں تھے؟ یہ ناممکن بات ہے۔ لیکن وہی چھپانے والی بات ہے کہ چھپایا جائے، رحلت تو ہوئی، اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے ضرور، یہی بات ہے فاروق بھائی۔ سنتے تو ٹوائلٹ والی، مسواک والی، جیبوں والی، کپڑے والی، امامے والی وہ سب بتا رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک بالکل حقیقت بات، جی 1 سال پہلے میں نے ٹی وی کے اوپر، یہاں UK کے ٹی وی کے اوپر اہل سنت سید بادشاہ سے، ان سے میں نے یہ جناب امام حسن علیہ السلام کے واقعات کے بارے میں پوچھا، تو وہ مسکرا کے کہہ رہے تھے کہ بٹ صاحب، وہ مجھے جانتے تھے کہ بٹ صاحب یہ باتیں ٹی وی کے اوپر پوچھنے والی نہیں ہیں۔ میں ان سے ملا بھی ہوں، سید زادے میں احترام کرتا ہوں، لیکن افسوس، صد افسوس کہ یہی میڈیا ہمارے پاس موجود ہے، کسی طرح کا بھی ہو، لیکن حقیقت کو کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ کیوں اب لوگ سفر کے مہینے میں میلادیں شروع کروا رہے ہیں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا فاروق بھائی کہ یہ لوگ کیوں سرکار دو عالم امام حسن علیہ السلام کی شہادت یہ کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ تو ہمارے بھائی کی بات کہ شفاعت صرف محمد اور آل محمد کریں گے، وہاں صحابی بھی کھڑے ہوں گے صف میں، کون سا صحابی ہوگا جس کے پاس آپ جا کے شفاعت مانگے؟ یہ ناممکن بات ہے۔ ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، کرتے رہیں گے الحمدللہ، لیکن خدا را اب مسلمانوں کو سمجھ آنی چاہیے۔ بڑے بڑے علماء کرام حقیقت بتاتے ہیں، لیکن ممبروں کے کے اوپر پتہ نہیں وہ بنو امیہ کی روٹیوں کے بھوکے ہیں۔ وہ وہی بات ہے نا کہ وہ ان کی ہڈیوں کو چوسنے والے یہ ملا، وہاں بھی 14,000 عالم تھے، وہاں بھی قرآن کے حافظ تھے جنہوں نے نعوذ باللہ سرکار امام حسین علیہ السلام کا قتل کے فتوے لگائے تھے۔ آج بھی وہی موجود ہیں، آج بھی یہ وہی کام کر رہے ہیں، لیکن بس
جن کو اللہ پاک آپ کا ہی کول ہے کہ جن کو ہدایت دے دے. میں سمجھتا ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے وہی بندہ اس در پہ آ سکتا ہے, وہی پنج تن پاک کو مان سکتا ہے, وہی اہل بیت کو مان سکتا ہے, اور دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں لا سکتی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. بہت شکریہ اشتیاق بٹ صاحب, لوٹن سے آپ شامل ہوئے اور غالباً آپ ہی آج کے آخری کالر بھی تھے کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. جو بھی کالرز آئے ان کا بہت شکریہ, اور ابھی بھی محمد علی صاحب کا مجھے انتظار ہے کہ آپ ڈونیشن کریں یا کچھ, تو ہم پروگرام کو بڑھا دیا کریں گے انشاءاللہ. آخر میں بس امام علی رضا کے اس کال کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے کہ مولا فرماتے ہیں اس شخص کی زندگی سب سے بہتر ہے کہ جس کے ساتھ دوسروں کی زندگی بہتر گزرے, اور اس شخص کی زندگی سب سے بدتر ہے کہ جس کی زندگی سے دوسروں کی زندگی اجیرن ہو. اللہ اکبر. تو بہترین پیغام ہے, اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ خود بھی فائدہ اپنا بھی اٹھائیں, اور جو ہم بات کر رہے تھے پورے پروگرام میں یہی تھی کہ اپنے محاسبے کی بھی بات ہو. اگر ہم میں یہ شعور آ چکا ہے, ایک تو وہ لوگ ہیں جو شاید نہ چاہتے ہوئے, کچھ لوگ ہیں نہ چاہتے ہوئے, انہوں نے کچھ بھی کر لیں, ان سے کچھ بھی بات کر لیں, انہوں نے یہ نہیں چاہنا کہ وہ ہدایت کی طرف آ جائے, ان پہ تو شاید مہرے لگی ہیں, تالے لگے ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ ان کو گمراہ کیا گیا ہے, تو ایسی بہت بڑی اکثریت جو ہے اس کو ہم بچا سکتے ہیں. تو کوشش یہی ہونی چاہیے. کل آخری کالر جو ہماری ایک بہن تھی, ان کا بہت اچھا پیغام تھا کہ عید میلاد النبی جب آ رہا ہے تو اس میں اویئرنیس کے ساتھ اگر ہم اس جشن کو منائیں گے تو ہم زیادہ ایک نیک کام بھی کریں گے, اور زیادہ اپنے آپ کو مطمئن فیل کریں گے, اتنے زیادہ تھوڑا سا یہ فیلنگ جو ہے ڈیفرنٹ ہوگی. تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم خوشی بھی منائیں اور شعور اور بیداری کے ساتھ منائیں, تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں گے. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی آل جو ہے وہ غم میں ہو, اور ہم صرف جسے کہتے ہیں نا کہ بائی پاس کر کے کوئی اس طرح کی ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں, تو ایسی کامیابی ہمیں نہیں مل سکتی. تو صبح غم کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین, کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اب کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.